सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आपकी बारगाह में आने से कबल जो आपके बचपन के हालात हैं, आपका असल नाम अब्दुल्ला, बाज रिवायतों में अब्दुल काबा कहा गया है। जमाने जाहिलियत में अब्दुल काबा नाम था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर अब्दुल्लाह रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर उनका लक़ब पड़ गया, कुन्नियत हो गई, और सिद्दीक और अतीक आपका लक़ब हो गया। हजरत अबू बकर खुद फरमाते हैं कि बचपन से मेरी हालत ऐसी थी कि कभी मैंने किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। वो कुफ्र और शिर्क के जमाने में थे जहां हर तरफ बुत परस्ती थी। खुद उनके घर में एक कमरा था जहां बुतों को रखा गया था। हजरत अबू बकर फरमाते मेरे बाप अबू कुहाफा, जिनका नाम उस्मान है, हजरत अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा एक दिन इनकी गर्दन पकड़ करके ले आए, कहा चल उन माबूदों के सामने तू खड़ा हो जा जो हमारी हिफाजत करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। और ये कह करके मुझे कमरे में छोड़ दिया और दरवाजा बंद करके चले गए कि जितनी देर खड़ा रहेगा इबादत करेगा। हजरत अबू बकर कहते मैं छोटा था, मैं एक बुत के सामने आया और कहा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना खिला दो। बहुत देर तक उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर कहते हैं मैंने कपड़े उतारे और कहा मैं बेकपड़े का हूं, मुझे थोड़ा कपड़े पहना दो। कौन हरकत करेगा? क्या बुतों में भी कोई हरकत होती है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने उठा करके दे मारा तो वो गिर गया। फिर मैं कहा कि मैं मारा हूं, उठकर बैठ तो जाओ। सिद्दीक अकबर अल्लाह ताला अन्हु अपने हालात ये बयान करते हैं। फिर मैं दरवाजा खोल कर आया। उसके बाद से बचपन से मुझे इस तरह की चीजों से नफरत थी। ये देखें, ये मिन जानिबिल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से जो कल्बी हिदायत मिलती है। बाज ऐसे लोग होते हैं जिनको खुराफात से कोई लेन देन नहीं होता। ऐसे आज हमारे जमाने में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो जाहिलों की हरकतों से नफरत करते हैं। मैं समझता हूं उन्हें दावत इस्लाम देने की जरूरत है कि वो अगर इस्लाम की सच्चाइयों को देखेंगे तो यकीनन वो इस्लाम कबूल करेंगे। बहुत सारी खुराफात, जबकि कोई दावत उस वक्त नहीं चल रही थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अभी शुरू नहीं हुई थी, तब की बात हजरत अबू बकर कहते। दो खासियतें अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में इस्लाम लाने से पहले से थी। एक, आपने कुफ्र नहीं किया, यानी शिरक नहीं किया, किसी भी बुत के सामने न हाथ फैलाया न सजदा किया, इस्लाम लाने से पहले ही। दूसरी आदत फरमाते हैं कि अरब में शराब पानी की तरह पिया जाता था। शराब न पीने वाले को नामर्द कहते थे और कंजूस कहते थे, अलग अलग तरीके से ताने मारते थे। शराब इस तरह से आम थी। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मैंने बचपन से होश आने के बाद से लेकर कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। कौन तबलीग किया था आपको? किसने बताया था? जबकि उस वक्त शराब के हराम होने का कोई तस्वुर भी नहीं था लोगों के दिमाग में। फरमाते हैं एक बार मैं गुजर रहा था रास्ते से, तो एक शराबी को देखा, शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है और उसने गलाजत कर ली थी। वहीं पर शराब के नशे में उसने गलाजत कर ली, पखाना किया है और अपनी गलाजत में हाथ डालता है और मुंह तक ले जाता है, हाथ डालता है और मुंह तक ले जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उसी दिन मैंने कहा कि वल्लाही हर्रम अलैय अल खमर, के हर्रम तो अलैय अल खमर, मैंने अपने आप पर खम्र यानी शराब को हराम कर लिया था कि ऐसी नहुसत जिस आदमी को उसकी गलाजत का पता ना हो वैसी चीज मैं क्यों करूं। फिर आपसे मक्का वाले कहते थे कि कभी कभार एक दो चुटकियां ले लो। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि शराब के मुतालिक हमने सुना है कि अक्ल पर पर्दा डालती है और मैं नहीं जानता कि कोई अक्ल वाला शराब को पिएगा, अक्ल रखने वाला शराब को पिएगा। हजरत अबू बकर का ये जुमला याद रखो कि तुम्हारे पास अगर आंख है तो आंख रखने वाला अपनी आंख में मिट्टी नहीं डालेगा, क्यों? उसे पता है मेरी आंख खराब हो सकती है। जिसके उंगलियां मौजूद हैं वो उंगलियों पर छुरी नहीं चलाएगा, क्यों? उसे पता है कि उंगलियां कट जाएंगी।
تو فرماتے ہیں کہ عقل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے شراب کی وجہ سے تو پھر وہ کیسا بے عقل ہے جو اپنی اچھی خاصی عقل کو شراب کے ذریعے سے برباد کر رہا ہے. آج تو دنیا میں فیشن ہے, شراب کو ایسا عروج دیا گیا ہے, بڑے بڑے امیروں کی یہ شان سمجھی جاتی ہے, جب تک ان کے گھروں میں اب تو حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیا جا رہا ہے. اور مسلمانوں یاد رکھنا, تمہارے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا, کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. شراب کو بھول سے بھی ہاتھ نہ لگائیں, ورنہ قیامت کے دن کے متعلق حدیثوں میں ملتا ہے کہ جہنمیوں کا یا مجرمین کا جو قیامت کے دن سڑے ہوں گے, گلے ہوں گے, ان کا پیپ نکال کر کے شرابیوں کو پلایا جائے گا کہ یہ شراب پیتے تھے, دنیا میں مزے لیتے تھے, اب آج یہاں یہ پیو. اور وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ مائے حمیم بھی انہیں دیا جائے گا, کفار و مشرکین کو بھی اور شراب پینے والوں کو بھی. مائے حمیم وہ ہے کہ تم اگر اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو صرف منہ کے قریب کرو گے تو اس کی بھاپ سے ہونٹ نیچے کا لٹک کر زمین تک چلا جائے گا. اتنا کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے. اس نحوست سے بہت دور رہو, بہت دور رہو. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق جتنے لوگ ہیں سب پر لعنت فرمائی. شراب کے لیے انگور نچوڑنے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب اٹھا کر کے لانے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب بیچنے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب کی خرید و فروخت کسی کتاب میں لکھنے والا اس پر بھی لعنت ہے. شراب خریدنے والا, بیچنے والا, پینے والا سب اس گناہ میں مبتلا ہیں. 10 قسم کے لوگ جو شراب سے متعلق ہیں, ریلیٹڈ ہیں, ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئی ہے. یہ مسلمانوں کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا, یہ مسلمانوں کا طور طریقے ہو ہی نہیں سکتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. 2 خاصیتیں آپ کی تھیں. یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے, کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ کچھ ایسے لوگ جن تک کوئی نبی پہنچے نہ ہو, جن تک کوئی عالم پہنچے نہ ہو, ایسا کوئی گاؤں, ایسا کوئی شہر ہو اور وہ اسلام نہیں لائے اور وہ اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانے, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی خطہ اور ایسی کوئی جگہ رکھی نہیں جہاں حق کی دعوت پہنچی نہ ہو, کوئی ایسی جگہ رہی نہیں. اگر کسی کا ایسا حال ہے بھی کہ کوئی وہاں پر سچائی کی دعوت لے کر گیا نہیں, تو ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی اگر مبلغ نہیں آیا, عالم نہیں آیا, کوئی نہ بھی آیا ہو, تو اس خطے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ ہدایت ضرور رکھتا ہے, انہیں خیر اور شر کی پہچان ضرور دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ, 550 سال سے کوئی نبی مکہ میں نہیں آئے تھے. مکہ کیا پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے تھے. 550 سال کا عرصہ معمولی ہوتا ہے. 550 سال کی اتنی بڑی مدت گزر گئی, کوئی نبی نہیں آئے تھے دنیا میں. سیدھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا جو عرصہ ہے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں. کیا وہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی نبی تھا نہیں. کیا وہ سارے لوگ کفر کرتے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں, ان میں بیشتر لوگ ایسے تھے جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. حضرت عبد المطلب ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین, اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں, ورقہ بن نوفل, زید بن عمر. یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے, لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, اور پھر وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ رسول کوئی نہیں تھے. اب یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے بچے کہ نہیں بچے. پورے تقریباً 37 سال تک, 37 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 40 سال تھی. آپ کی عمر تقریباً 37 ساڑھے 37 سال کے قریب تھی. اتنی عمر تک کبھی شراب نہیں پیے اور کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو کس نے منع کیا تھا آپ کو؟ کون تھا؟
آپ کو جو ان حرام کاریوں سے روکا تھا. میرے عزیزو اسی کو کہتے ہیں قلبی ہدایت من جانب اللہ جو ہوتی ہے. وہ ہدایت تقریباً سب کے پاس ہوتی ہے لیکن استعمال بندے بہت کم کرتے ہیں. قرآن خود کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے خیر و شر کو پہچاننے والی دونوں چیزیں انسان کو دی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں چیزیں ہم نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں، برائیوں کی بھی اور اچھائیوں کی بھی. تم پرکھ سکتے ہو، پہچان سکتے ہو. مجھے بتاؤ کہ آج لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ شراب کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، جوئے کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، سب کر لیے. ان سب کے بارے میں تو تم کہتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس عالم نے، کس مبلغ نے تمہیں آگ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا؟ تم خود ہی تو بچپن سے بچ رہے ہو. بچپن سے تم خود ہی بچ رہے ہو. آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کسی نے منع کیا تمہیں؟ کہیں تقریریں ہوتی ہیں آگ کے بارے میں کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو، آگ میں ہاتھ نہ ڈالو. آپ کا سینس آپ کو بچا رہا ہے. یعنی اتنی ہدایت اللہ کی طرف سے خود تمہیں ملی ہوئی ہے، تم نے آگ کو گرم دیکھا ہاتھ نہیں ڈالتے. بچے کو ایک بار گرم کوئی برتن ہاتھ کے قریب لگاؤ، ایک بار چٹکا لگے پتہ چل جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ بچہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا. یہ ہدایت اسے خود اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اسی طرح میرے عزیزو آج اگر تمہارے پاس عالم نہ بھی ہو تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے دلوں میں، اس کا استعمال کرو. بات ہم آتے ہیں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر. دو چیزیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں فرمائی اسلام لانے سے پہلے. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تجارت میں بڑے ماہر تھے اور مکہ کے بڑے مشہور تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا. بڑے مشہور تاجروں میں حورا ملک شام کا کوئی علاقہ تجارت کی غرض سے آپ نکلے. اس سے قبل آپ نے خواب دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل کر کے آیا ہے اور پورے مکہ پر پھیل گیا. اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ نور ایسا بارش کی طرح گر رہا تھا کہ مکہ کا کوئی گھر اس نور سے خالی نہیں تھا. میرے گھر میں بھی وہ نور داخل ہوا. میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو دیکھا سب اجالا ہی اجالا تھا. میں گھبرا کر کے اٹھا اور میں مکہ کے ایک یہودی سے جا کر کے اس کی تعبیر پوچھی. اس نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ تعبیر کیا ہو سکتی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اسی طاق میں فراق میں تھا کہ مجھے کوئی ایک عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتائے. تو پھر اسی اسنا میں تجارت کے لیے میں نکل پڑا ملک شام. ملک شام کی تجارت کے درمیان ایک علاقہ تھا بحیرہ راہب کا. راہب عیسائیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے جس کو پاپ کہتے ہیں، وہ کتاب کا علم رکھنے والا عالم، اس کے پاس آپ ٹھہرے اور جا کر کے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ رات میں ایک اجالا نکل کر مکہ پر پھیل گیا، میرے گھر میں بھی آیا. تو اس راہب نے پہلے میرا نام پوچھا، پھر پوچھا تمہارا خاندان کون سا ہے، پھر میرے خاندان کے متعلق پوچھا کیا یہ عرب کا مشہور خاندان ہے. کہا ہاں عرب کا سب سے مشہور خاندان قریش، میں اسی میں سے ہوں. پھر اس نے میرا پیشہ پوچھا کیا کرتے ہو، کہا تجارت کرتا ہوں. تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اے ابو بکر اگر اللہ نے تیرا خواب سچ کیا تو عنقریب تمہارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوگا. ایک نبی پیدا ہوگا جو اپنے نور سے پورے دنیا کے گھروں کو بھر دے گا اور تم اس کے ساتھی رہو گے اور اس کی وفات کے بعد تم اس کے وزیر بنو گے. یہ بہت پہلے خواب میں دیکھا تھا حضرت ابو بکر نے. تعبیر میں یہ ملا، تجارت کی ہے، واپس آئے. یہی سفر کے بعد جب مکہ واپس آئے تو بڑے بڑے تاجر آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے. لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیسی رہی تجارت؟ کہا بہت اچھی ہوئی، بہت نفع کما کر کے آیا ہوں. تم بتاؤ مکہ میں کوئی نئی بات تو نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں ایک نئی بات ہوئی ہے. ابو طالب کے بھتیجے عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ ہمارے تمام معبودوں کو جھٹلا رہے ہیں.
ہمارے تمام خداؤں کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اسی وقت میں اٹھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پرانے تعلقات ان کے تھے، دوستی پہلے سے تھی، کیونکہ جس محلے میں حضرت ابو بکر رہتے تھے اسی محلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے وہی محلے میں رہنے کی وجہ سے ملاقاتیں تھیں، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی طبیعت مزاج ملتا جلتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کے پاس نہیں گئے، صدیق اکبر کی طبیعت میں بھی یہ عادتیں تھیں، تو ایسے ہم مزاج لوگوں کی دوستی بھی جلدی ہوتی ہے۔ اسلام کی دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسیت تھی، جاتے تھے مل بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرم و حیا حضرت ابو بکر کو بہت پسند تھی۔ حضرت ابو بکر آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے، تو پھر یہ تمام معاملات پہلے سے تھے۔ آج جب مکہ والوں نے کہا کہ محمد نے ایسے ایسے اعلان کیا ہے، تو سیدھے اٹھ کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ آپ اپنے گھر میں تھے، ابو بکر داخل ہوئے اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا سن رہا ہوں مکہ والوں کی زبان سے، میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے کچھ اعلان کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں فرمایا، کہا کہ ابو بکر تم وہی سن رہے ہو جو خواب دیکھ کر بحیرہ راہب سے پوچھ کے آئے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر کوئی سوال ہی نہیں کیا آپ نے، صرف آپ نے یہ پوچھا کہ آپ نے اعلان کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں وہی اعلان کر رہا ہوں جو تم نے خواب میں دیکھا اور بحیرہ راہب سے پوچھ کے آئے۔ یہ میرے رسول پاک کا علم غیب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا پر صدیق اکبر فدا ہوئے، اور اس کے بعد اسلام لانے میں ابو بکر کا سب سے پہلا مقام ہے۔ اور راویوں نے الگ الگ تطبیق دی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی، سب سے پہلے کون اسلام لایا، سب سے پہلے کون لایا؟ روایتیں الگ الگ ملتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، ایک حدیث میں ہے حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے، ایک حدیث میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ تو بعد میں محدثین نے اس کو یوں تطبیق دیا کہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، ایسے ہم اس کو الگ الگ معنی میں لیں گے کہ مردوں میں بڑی عمر والوں میں ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائی، اور غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو اس طرح سے تطبیق دی گئی، لیکن پھر بھی صدیق اکبر کا مقام سابقون الاولون میں سے ہے، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے 11ویں پارے کی آیت سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سابقین اولین میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ملازمت اختیار کی۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جس وقت آپ ایمان لائے تھے، تجارت سے نفع کما کر کل آپ کے پاس جو آمدنی بچی تھی، پیسہ تھا، وہ 40,000 درہم تھے۔ اس زمانے میں 40,000 درہم بڑی قیمت ہوتی تھی، بڑی قیمت، اس زمانے کے وہ کئی لاکھوں میں ہو جائے، لیکن وہ 40,000 درہم پورے کے پورے آپ نے اسلام میں خرچ کر دیے۔ جس دن سے ایمان لائے اس دن سے اپنے پورے مال کو کہا کہ یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل اور یقین سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ تھا، سب سے اعلیٰ تھا۔ ایک بار جیسے کہ میں نے اس حدیث کو غالباً آپ کو بیان کیا ہو، حضرت ابو بکر کی فکر تو ایسی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی میرے مال کو پوچھے نہ کہ ابو بکر گھر میں کچھ ہے، کیونکہ جب جب جنگوں میں جانا ہوتا، جہاد میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئیں۔ صحابہ اپنا اپنا مال پیش کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر میں آئے اور رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے۔
گھر والوں نے دیکھا صدیق اکبر اپنے گھر میں دعا کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے اے اللہ تو اپنے رسول پر ایسی کوئی وحی بھیج، ایسا کوئی حکم نازل کر کہ تیرا رسول میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچہ کرے، کیونکہ جب رسول اعلان کرتے ہیں تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں مال لے کر حضور کے پاس جاؤں، کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، کبھی میں میرے نبی کا ہاتھ نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ فکر بھی صدیق اکبر کی تھی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جود و نوال، جود و سخا کے مالک ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اتنی فکر تھی ابو بکر صدیق کو، اور آپ کی دعا قبول بھی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں تشریف لائے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، گھر والے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کے گھر میں داخل ہوئے، ایک حجرے میں گئے، ان کے بکسے میں، ایک ٹرنک میں، اٹیچی میں کچھ رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا لیا۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر میں یہ لے جا رہا ہوں، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں بیٹھے دیکھ رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنچ کر مسکرائے اور فرمایا ابو بکر تیری دعا اللہ نے سن لی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ابو بکر صدیق کی جانی ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے دن بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ ایمان لائے تو آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے تھے، شروع میں کوئی ایمان نہیں لائے تھے، بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی مکہ میں، 13 سال کا عرصہ جو ہوا ہے، بڑی تکلیفیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع میں ہمیشہ رہتے تھے۔ ایک بار وہ عقبہ نام کا ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈال کر تولیہ کا گھما رہا تھا اور کھینچ رہا تھا حرم پاک میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تیزی سے اس پر جھپٹ پڑے، چیل کی طرح جھپٹا اس کو اور اس کو گھونسے لگائے، الگ کیا اور کہا تم بے شرمو، تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ کس کے ساتھ تم کیا معاملہ کر رہے ہو؟ 40 سال ان کے اخلاق کے تم گواہ ہو، ان کی سچائیوں کے تم گواہ ہو، ان کی امانت داری کے تم گواہ ہو۔ آج اس شخص کے ساتھ تم برا برتاؤ کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ اس کے وہ دلیلیں لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے، روشن برہان لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر نے یہ روایت یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم کعبہ کے اندر پہلا خطبہ دے رہے تھے، سب سے پہلا خطبہ اسلام کا صدیق اکبر نے دیا ہے۔ خطبہ مکمل نہیں کرنے پائے تھے کہ جو مکہ میں وہاں کفار و مشرکین بیٹھے تھے مشتعل ہو گئے، بھڑک گئے اور ان کو کھینچا، بہت زد و کوب کیا، مارا، یہاں تک کہ اتنا منہ سوج گیا تھا کہ ان کی ناک اور آنکھ بھی نظر نہیں آتی تھی منہ کی سوجن کی وجہ سے۔ آپ کا قبیلہ بنو تمیم، بنو تیم، تو انہوں نے اٹھا کر کے صدیق اکبر کو اپنے گھر پہنچایا، اور یہاں تک کہ آپ کے ہوش میں آنے کا آپ کا پورا خاندان انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق پر پورے دن، پوری شام، رات گزر گئی، ان کی والدہ ام الخیر کھڑی رہی، لوگوں نے کہا کہ انہیں کچھ دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا جب آپ نے آنکھیں کھولی۔ ام الخیر کہتی ہے میں دودھ لے کر پہنچی تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ام الخیر کہتی ہیں میں نے کہا ابو بکر یہ ساری جو تیری حالت بنی ہے اسی کی وجہ سے تو بنی، محمد کی وجہ سے، چھوڑ دے اس کا ذکر، عرب والے، مکہ والے تیری بڑی عزت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فیصلوں میں بیٹھا کرتے تھے، مکہ والوں خون بہا، دیت وغیرہ کے معاملات میں آپ فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی ماں نے کہا کہ تو چھوڑ دے محمد کو، اسی کی وجہ سے مکہ والوں نے تجھے آج اتنا مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو الفاظ کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ میری ماں تجھے خبر نہیں کہ اس میں جو حلاوت اور شیرینی ہے ان کو چھوڑنے میں کوئی مٹھاس نہیں ہے۔ تو ضد پر تھے کہ میں جب تک حالات معلوم نہیں کروں گا میں دودھ بھی نہیں پیوں گا، پانی بھی نہیں۔ پوچھا کہ میں کیسے معلوم کروں کہ محمد کہاں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟
सिद्दीक अकबर ने अपनी मां से कहा, जाओ उम्मे जमील के पास, जो उमर फारूक की बहन थी, वो इस्लाम लाई हुई थी पहले। कहा उम्मे जमील के पास जाओ, वो तुझे बता देगी कि रसूल कहां है। उम्मुल खैर आई उम्मे जमील के पास, कहा कि मोहम्मद कहां है। उम्मे जमील ने कहा, तुझे क्या जरूरत पड़ गई मोहम्मद की। वो पहचानती थी अबू बकर की मां है और ईमान लाई हुई नहीं है। तो उम्मुल खैर रोने लगी, ए उम्मे जमील बता दे, मेरा बेटा मौत के करीब आ चुका है और वो कुछ खाता पीता नहीं, कहता है जब तक वो अपने नबी को नहीं देख लेगा कुछ नहीं हलक से उतारेगा। उम्मे जमील कहती है, मैं खुद आकर के देखूंगी। वो आई, जब सिद्दीक अकबर की यह हालत देखी तो चीख पड़ी। कहा, अबू बकर, अल्लाह ने जो तुझे ये दिया है, ये जो मसाइब या मशक्कतें जो तुझे रसूल पाक के दिफा के रास्ते में मिली है, यकीनन हर मुसीबत का अजर अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। दोनों औरतें कंधे से सहारा देकर के इनको उठाती हैं। उम्मे जमील कहती है, मैं जानती हूं इस वक्त रसूलुल्लाह कहां हैं। वो ज़ैद बिन अरकम के घर पर थे। ये दोनों औरतें रात के वक्त, रात का कितना पहर गुजर चुका था, जब ज़ैद बिन अरकम के घर जाते हैं, घर के अंदर रोशनी थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए नहीं थे, बेदार बैठे हुए थे। ऐसा लगता था कि अपने आशिक सादिक के इंतजार में बैठे हो। सिद्दीक अकबर को जैसे ही दोनों औरतों ने सहारा देकर के मेरे आका तक पहुंचाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी हो गई। बेइख्तियार आंखों से आंसू निकल पड़े और फिर अर्ज किया, ए रब्बे जुल जलाल, ये मेरा अबू बकर तेरे दीन की राह में मशक्कतें उठाया है, हर मुसीबत के बदले एक एक जन्नत तू इसे अता कर। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला एक दो मर्तबा नहीं, कई मर्तबा इस्लाम के इस राह में मसाइब को बर्दाश्त किया है। एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अबू बकर हिजरत करके चले जाओ। हबशा सहाबा जा रहे थे, इथोपिया, ये पहली हिजरत थी मुसलमानों की, उसमें हजरत अबू बकर को भी भेजा गया। आप भी हिजरत करके निकल गए। रास्ते में एक शख्स मिला, इब्न दुगना नाम का। वो उसने देखा, अबू बकर से पूछा कि कहां जा रहे हो। कहा, मेरी कौम ने मुझे मेरे वतन से बाहर निकाल दिया, मेरी कौम अब मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, मैं निकल कर जा रहा हूं, दूसरे मुल्क में रहूंगा ताकि मैं अपने रब की इबादत इत्मीनान से कर सकूं। इब्न दुगना वो मक्का का बड़ा पहलवान आदमी था। उसने कहा, अबू बकर, अगर तुझ जैसा आदमी मक्का में ना रहे तो मैं समझता हूं कि कोई मक्का में रहने के काबिल नहीं है। उसने बड़ी तारीफें की और कहा, चलो वापस, मैं अपनी पनाह में तुझे रखता हूं। वो ले आया हजरत अबू बकर को और पूरे मक्का में ऐलान कर दिया, ए लोगों सुनो, अबू बकर को मैंने पनाह दी है। गोया कि उस वक्त ऐसा रिवाज था, जिसने किसी को पनाह दी, अगर उसके साथ छेड़छाड़ किया तो गोया कि पनाह देने वाले के साथ आपने छेड़छाड़ किया, जंग शुरू हो जाती थी। हजरत अबू बकर के मुतालिक जब उसने ऐलान किया तो पूरे मक्का वाले जमा हुए। उन्होंने कहा, एक शर्त पर हम पनाह को मंजूर करते हैं, तुम्हारी पनाह को तस्लीम करते हैं। कहा, क्या? कहा, अबू बकर से कहना कि वो जो नमाज पढ़ना है, जो कुरान पढ़ना, अपने घर में पढ़े, बाहर आकर ना पढ़े, कि हमारी बीवी बच्चे फितने में मुब्तला हो रहे हैं। इब्न दुगना ने कहा, मैं अबू बकर से ये बात कहता हूं। उसने कहा, तुम सुकून से अपने घर में करो, जो इबादत करनी है बाहर मत करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब लोगों के हालात देखे, अपने घर के बाहर सहन में एक छोटी मस्जिद बना ली, वही इबादत करते थे। और वो तकवा का बेत आज बादशाह सिद्दीक अकबर, जब कुरान की तिलावत होती तो वो अपने में नहीं रहते थे, रिक्कत तारी होती थी, आवाज बढ़ती चली जाती थी। तिलावत कुरान में जैसी आवाज आपकी बढ़ती, रास्ता चलने वाले रुक जाते थे तिलावत सुनने के लिए। सिद्दीक अकबर की आवाज में वो मिठास और जुबान में वो शीरीनी और अल्फाज में वो तासीर कि फिर हर दिन तिलावत सुनने वालों में से कई लोग ईमान ले आते थे। फिर ये मामला बढ़ गया, लोग आए और कहने लगे, इब्न दुगना आया और कहा, अबू बकर, मैंने पनाह दी है तुम्हें, मेरा कुछ ख्याल करो। आपने कहा, मैं आहिस्ता पढ़ रहा हूं। फिर आहिस्ता होते होते फिर बुलंद हो जाती तिलावत, और इस तिलावत में कितने लोग दायरे इस्लाम में आए। इब्न दुगना तीसरी मर्तबा आया और कहा, अबू बकर, बहुत हो गया, लोग मुझे छेड़छाड़ कर रहे हैं, मुझे ताने मार रहे हैं, तुमको मैंने कितनी मर्तबा कहा कि अपने घर में इबादत करो। सिद्दीक अकबर खड़े हुए और कहा,
ابن دغنا تو اپنی پناہ واپس لے لے، مجھے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ اس نے اپنی پناہ واپس لی، وہ بری ذمہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت تک ان مصائب کا سامنا کرتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورے لوگوں نے مل کر کے بائیکاٹ کیا تھا 2 سال تک، 2 سال تک سوشل بائیکاٹ۔ ایسا بائیکاٹ تھا کہ آپ کے گھر تک کوئی کھانا پانی بھی نہ پہنچنے پائے، کوئی ان کے گھر والوں سے تجارت نہیں کر سکتا، کوئی سلام مصافہ نہ کرے، کوئی رشتہ داری نہ کرے، کوئی دعوتوں میں نہ جائے نہ بلائے۔ ٹوٹلی بائیکاٹ کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا۔ 2 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں گزارے، وہ گھاٹیاں پہاڑوں میں رہ کر کے گزارے، جہاں پر کتنے تو دن ایسے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک پر کہ آپ پتے کھایا کرتے تھے، درختوں کے پتے، اور چمڑوں کو پانی میں ابال کر کے کھانا پڑتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو لوگ کہتے، ابوبکر تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، تم بڑے تاجر آدمی ہو، مکہ کے ایک ماہر تاجر ہو، بزنس مین، لوگوں ان کی عزت کرتے ہیں، پیسے والوں کی۔ حضرت ابوبکر سے لوگ کہتے تم اپنی مرضی کے مالک ہو، لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 سالوں میں اگرچہ ان کا بائیکاٹ نہیں ہوا تھا، 2 سالوں میں کبھی بھی آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کا حبیب نہیں کھا رہا ہے تو میں کیسے کھاؤں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر کھانا نہیں پہنچتا تو میرے گھر میں کھانا کیسے آئے؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وفاداری۔ ہجرت کا جو موقع آیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر سے حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ چلو اللہ کا حکم آیا ہے، ہم مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر نے رات ہی میں اونٹنی سوار کی، تیار کی، اور پھر ان کے والد ابو قحافہ وہ نابینا ہو چکے تھے، آنکھیں جا چکی تھی، ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ سب بچوں کا کھیل ہے، جو اسلام ابھی چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد سب چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ابو بکر صدیق کے والد تو ان سے چھپ کر کے انہیں نکلنا تھا، گھر میں جتنا مال تھا سب حضرت ابو بکر نے لے لیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر وہ نرمی تھی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ اور آپ کی بیٹی حضرت اسما یہ دونوں ایمان لائے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسما کو کہا کہ تم روزانہ کھانا پہنچا دیا کرنا، ہم 3 دن تک غار ثور میں رہیں گے، یعنی ثور کی چوٹی، وہاں پر ہم لوگ قیام کریں گے۔ حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم دن بھر دیکھنا مکہ والے ہمارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، رات میں آ کر ہم کو غار میں سنا دینا۔ اور اپنے ایک غلام کو بھی اس بات پر لگایا تھا کہ تم بکریاں چراتے ہوئے رات کو اس پہاڑ تک لے آنا، ہم دودھ دوہ کر کے اس کا استعمال کر لیں گے۔ یہ ساری تیاریاں ایک رات میں حضرت ابوبکر نے کی۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ان کی بیٹی اسما دیکھیں، وہ کہتی ہیں میں اپنے کپڑے پھاڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیلیاں باندھی، رات کو یہ دونوں صاحب نکلے ہیں، اور ابو قحافہ کو پتہ چل گیا، ابو بکر صدیق کے والد کو، کہ یہ میرا بیٹا چلا گیا ہے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا اٹھ کر کے آئے، کہا کہ اسما کہاں؟ سنا ہے ابو بکر چلا گیا، اور ضرور وہ محمد کے ساتھ گیا ہوگا، اور یہ بھی ضرور ہے کہ پورا مال لے کے گیا ہوگا۔ تو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے تھیلی میں کچھ پتھر جمع کیے اور ایک طاق میں رکھ دیا۔ ان کی آنکھیں دکھتی نہیں تھی۔ کہا دادا نہیں، ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں، بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ کہا کہاں رکھ کے گیا ہے، کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ تو حضرت اسما اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی، طاق میں وہ تھیلی پر ہاتھ گھمانے کے لیے لگایا۔ تو کہا ہاں اچھا کیا کہ اپنے اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ یہ حضرت اسما نے نہیں کہا کہ درہم چھوڑ کے گئے، دینار چھوڑ کے گئے، بلکہ یہ کہا کچھ چھوڑ کر کے گئے، اور ضرور وہ کچھ چھوڑ کر کے گئے تھے۔ حضرت اسما سے کوئی پوچھتا آپ نے اپنے دادا کو ایسے کیوں خبر دے دی کہ ابو بکر تو آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑے تھے، آپ نے پتھروں کو کہا کہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ حضرت اسما کہتی واللہ ابو بکر کا چھوڑا ہوا ایک پتھر دنیا کے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔
تو वो फरमा बरदार बेटी भी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस कदर जानिसारी फरमाते रहे, और गारे सौर तक पहुंचने में जो मामलात आए आप सुनते रहते हैं। ये मदीने का रास्ता नहीं था जिस रास्ते पर ये लोग चले थे, मदीने का रास्ता अलग था, क्योंकि मक्का वालों को मालूम था कि अगर ये लोग मक्का छोड़ेंगे तो सीधे मदीने जाएंगे, क्योंकि मदीने में ऑलरेडी सहाबा हो चुके थे, तबलीग हो चुकी थी, वहां कई लोग ईमान ला चुके थे और मेरे आका का इंतजार मदीने वाले कर रहे थे पहले से भी। मक्का वालों को मालूम था कि अगर ये जाएंगे तो मदीने जाएंगे, इसीलिए हिजरत की रात जब मक्का वालों को मालूम हुआ तो सारे मदीने के रास्ते पर ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन सिद्दीक अकबर की ये बुर्दबारी थी, दूर अंदेशी थी। आपने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हम मदीने के रास्ते पर नहीं जाते हैं, दूसरा रास्ता लेते हैं, 2-3 दिन हम रुक जाते हैं, इनकी तलाश और जुस्तजू खत्म हो जाए तो फिर हम आगे का सफर करेंगे। ये कह करके वो गारे सौर पर ले आए। सौर एक पहाड़ी है मक्का में, पहाड़ी का मतलब छोटी पहाड़ी नहीं, वो बहुत बड़ा पहाड़ है, 5000 फीट ऊंचा पहाड़ है, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाती है। आज भी वो पहाड़ वैसे ही मौजूद है। उसमें सबसे ऊपर जाने के बाद चोटी पर एक गार ऐसा है कि उसमें 2 लोग सिर्फ बैठ सकते, खड़े भी नहीं हो सकते। पत्थरों से ढका हुआ एक गार है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम था। अंदाजा ऐसा होता है कि अरब वाले पहाड़ चढ़ने में बड़े माहिर थे, क्योंकि पहाड़ी इलाके थे उनके। क्योंकि आज भी जोग्राफिया के एतबार से देखा जाए तो आज की रिपोर्ट में भी यह बताया जाता है कि सऊदी अरब में ही तकरीबन आज भी 20 लाख पहाड़ हैं। बहुत पहाड़ियों का ये इलाका है। तो वो सफर भी पहाड़ चढ़ करके किया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहाड़ चढ़ने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थकन का एहसास हुआ तो सिद्दीक अकबर ने अपने कंधे पेश किए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं और मैं लेकर के चलता हूं। अंदाजा करें उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 53 साल की है और अबू बकर की उम्र 50 साल की है। 50 साल का आदमी 53 साल के बारे नबूवत को उठा रहा हो। यकीनन मेरे अजीजों आम इंसान को नहीं उठाया अबू बकर ने, पूरे कायनात के आका को अपने कंधों पर लिया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी नहीं फरमाया, अबू बकर के कंधों पर सवार हुए। आज मुझे अंदाजा है एक छोटी सी थैली, एक आधा लीटर की बोतल, छोटी सी थैली में 2 केले और 1 सेब था। ये हमको ऊपर चढ़ने के वक्त भारी पड़ रहे थे। हम सोच रहे थे कि ये थैली कहीं पर छोड़ दे, बोतल पकड़ करके चढ़ने में ये भारी लग रहा था। बैग सामान तो दूर की बात, ये तो रास्ते में खाने के लिए जो लिए थे 2 केले 1 सेब और एक आधा लीटर की बोतल, ये भारी पड़ रही थी। उस दिन अंदाजा होता है सिद्दीक अकबर ने कैसी जानिसारी की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा अपने कंधों पर लेकर के वो 5000 फीट की ऊंचाई तय की थी। और इतना ही नहीं, उस गार पर जाने के बाद आपने खुद अपने हाथों से गार साफ किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गार में लेकर अंदर तशरीफ लाए और फिर वहां वो वाकया भी पेश आया कि आपने अपनी जान भी हुजूर पर निसार कर दी। इसीलिए जान निसार आपको बार बार कहा जाता है। कैसे कि एक जहरीला सांप उसमें अंदर दाखिल होता हुआ आपने देखा तो अपनी एड़ी उसके सामने दबा दी, सांप ने काटा, फिर भी आप पैर नहीं हटाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद जैसे बेदार हुई, आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, अबू बकर का जिस्म जहर से पूरा पीला हो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो आपने कहा या रसूल अल्लाह सांप काट रहा है। कहा हटाते क्यों नहीं? कहा कहीं वो आपको तकलीफ ना दे थे। इसी को जानिसारी कहते हैं कि हम अपने ऊपर मसाइब ले लें लेकिन नामे नबी पर हर्फ भी आने ना दें, कोई उंगली भी उठाने ना पाए। उस सहाबा के अखलाक से कुछ तो सीखना चाहिए। हम पहले आज अपना आराम देखते हैं, बाद में देखा जाएगा नबी की बात करेंगे, अगर वक्त है तो रसूल की बात करेंगे। उन्होंने जान अपनी वार दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर पैर हटाओ, कोई भी मूजी मुझे तकलीफ नहीं देगा, बल्कि वो सांप मेरी जियारत का मुश्ताक है। वो सांप ने जियारत की और चला गया।
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تھوک شریف، اپنا لعاب ان کے پیر پر لگایا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سانپ کا کاٹا ہوا پورا دور ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، زہر کافور ہو گیا، ختم ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ اس غار میں ہیں. اب جو یہاں واقعہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی پہنچ گئے، وہاں تک بھی آ گئے، کیونکہ قدموں کے نشان دیکھتے تھے لوگ اس وقت، اور اونٹ کی مینگنیاں دیکھتے تھے کہ اگر یہاں سے کوئی گیا ہے تو یہ علامت ہے سفر ہوا ہے کسی کا. تو تلاشتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر تک آ گئے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں غار کے اندر سے دیکھ رہا تھا ان کافروں کو اور پہچان بھی رہا کون کون آیا ہے. اب خوف ہونے لگا، ڈر ہونے لگا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تھوڑا سا نیچے جھانک لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، اور اب ہم دیکھ لیے جائیں، اگر پکڑ لیے جائیں تو ہمارے ساتھ یہ سارے لوگ مل کر بڑا برا سلوک کریں گے، ہم دو ہی ہیں یہاں پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی اطمینان کے ساتھ، خوف کے وقت چہرے بدل جاتے ہیں، خوف کے وقت گھبراہٹ سے ہاتھ پیر میں راشا آ جاتا ہے، کپ کپی آتی ہے. حضرت ابو بکر سے ایک سوال کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ان کی پوری دنیا کچھ نہیں کر سکے گی. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. رب ذوالجلال نے حفاظت و صیانت بھی فرمائی اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ کیسے لوگ ہیں جن کے سفر کو بھی قرآن نے اپنے صفحات میں جگہ عطا کی ہے. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات کو فرماتے ہیں جس دن میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ. فرماتے ہیں پوری موت تک پھر کسی معاملے میں مجھے خوف نہیں آیا. آخر عمر تک صدیق اکبر پھر کسی بھی چیز سے ڈرتے ہی نہیں تھے. آج اس جملے کی ہمیں ضرورت ہے. میں آج کہوں گا اے مسلمانوں مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لوگ یہ آج محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم ہی سب سے زیادہ کامیاب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ کامیاب. آج یہ جو چہرے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں، پھر یہ ظالموں کا ظلم، یہ کافروں کی شرارتیں، یا مشرکین کا ہمیں آنکھیں دکھانا، یہ سب کیا ہے؟ اس کا کل ملا کر کے ایک ہی جواب ہے میرے عزیز بھائی کہ تو اپنے آپ میں محسوس نہیں کر رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تم آج بھی ایمان کے اس ڈگر پر نہیں آ رہے ہو جس کی ضرورت ہے تمہیں. کسی صاحب نے مجھ سے آج یہی کہا تھا کہ آج لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہماری نمائندے نہیں ہیں اس لیے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. آج پارلیمنٹ میں ہماری سیٹیں نہیں ہیں، ہمارے نمائندے نہیں ہیں، اسی لیے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. تو کسی حکیم نے بہت اچھے انداز میں کہا وہ سیٹیں تو چھوڑ دے پارلیمنٹ میں، جہاں تیری قسمت کے سارے فیصلے بدلے جاتے ہیں وہ سیٹیں مسجد کی ہیں، وہ تو خالی چھوڑا ہوا ہے، یہاں کی سیٹیں بھر دے پہلے. یہ ساری سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور تم کہتے ہو وہاں سیٹیں ہماری نہیں. یہاں پوری کائنات کی قسمت بدلی جائے گی تمہاری ان سیٹوں سے. مجھے بتاؤ پورے اسلام کو پھیلانے میں جو اہم کردار ہے، دنیا کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مدینے میں کہاں بنی؟ وہ مسجد نبوی ہے. وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد، دیوار مٹی کی تھی اور کھجور کے پھڑ ڈالے ہوئے چھت تھے اور زمین کنکریوں کی تھی. سجدہ کرنے کے بعد پیشانی میں کنکریاں لگتی تھیں اور اس چھوٹی سی مسجد سے صحابہ نے پوری دنیا میں قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ کو بھی نیچے کر دیا کہ نہیں کیا.
میرے عزیزوں وہ سیٹیں انہوں نے بھر دی تھیں، اس لیے کہ حدیثوں میں ملتا ہے جمعہ کا دن آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے آتے تو جانتے ہیں صحابہ سیٹیں کب سے پکڑتے تھے؟ جو فجر کی نماز میں آتا تو جمعہ تک کوئی نہیں اٹھتا تھا، انہوں نے وہ سیٹیں بھر دی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات میں بھر دیا تھا، اور ان کی طاقت اور ان کی قوت کے دبدبے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آپ کو میں آج اس لیے حوالے کر رہا ہوں کہ آج پھر سے آپ کہیں کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ چھوٹی سی چیزوں سے جب مولا حفاظت کرنا چاہے، اس غار پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا، ایک کبوتری نے انڈے دے دیے، فوراً کے فوراً کافر وہاں تک بھی پہنچے، غار کے منہ پر انہوں نے دیکھا اور آپس میں بات کرنے لگے، ارے میاں یہاں تو مکڑی کے جالے ہیں، کبوتری نے انڈے دے دیے، اگر کوئی آدمی آیا ہوتا تو جالا ٹوٹا ہوا ہوتا اور کبوتری اپنے انڈے ادھر ادھر کر چکی ہوتی، بھاگ گئی ہوتی۔ تو یہی سوچ کر کے وہ وہاں تک پہنچ کر کے بھی واپس آئے، وہاں جا کر کے بھی واپس، بلکہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ ہمارے غار کے ارد گرد کافی دیر تک گھومتے رہے، جس غار میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس غار کے ارد گرد گھومتے رہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس نعت میں اعلیٰ حضرت نے بہت ہی اہم نکتہ ہمیں بیان کیا ہے، ان کافروں کو نظر کیوں نہیں آیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نظر کیوں نہیں آئے؟ وہ ایک بہت اہم فلسفہ ہے میرے عزیزو۔ آپ زندہ ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی زندہ ہیں، لیکن آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کی جان ہے، لیکن جان کو دیکھا کہاں ہے آپ نے؟ جان کو دیکھا ہے آپ نے کیسی رہتی ہے؟ کالی ہے، سفید ہے، لمبی ہے، چھوٹی موٹی، کچھ نہیں پتا ہے آپ کو۔ جان کی اپنی کوئی شکل نہیں دکھتی ہے، لیکن وہ ہے جان، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا جانے کائنات ہے، کائنات کی جان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو کیوں دشمنوں گرد غار پھرتے ہیں، تم غار کے ارد گرد پھر رہے ہو، وہ پوری کائنات کی جان ہے وہاں پر۔ اور اللہ رب العزت اپنے نبی کا محافظ ہے، اپنے نبی کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ عز و جل جب حفاظت فرمانا چاہے تو مکڑی کے جال کو خود قرآن میں اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے۔ حقیقت ہے نا، انگلی لگانے سے اس کا گھر ٹوٹتا ہے، جو پوری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ یہ میرے مولا کا دستور ہے، بہت بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے بچاتا ہے، اور کبھی بہت بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے مار بھی دیتا ہے۔ نمرود جیسے بڑے بادشاہ کو مچھر سے مار دیا، فرعون جیسے بہت بڑے غرور و تکبر میں مبتلا رہنے والے بادشاہ کو پانی سے ہلاک کر دیا، شداد کو ایک ٹھوکر سے مار دیا، ابو جہل کو کسان کے جو چھوٹے دو بچوں سے ختم کر دیا، صحابہ تھے وہ۔ یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے۔ آج بھی یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ ابرہا جب ہاتھیاں لے کر کعبے کو ڈھانے آیا تو بدلے میں مولا نے ہاتھی ٹکر کے لیے نہیں بھیجے، چھوٹی سی ابابیل چڑیاں بھیجی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے دستور میں ایسا ہے، اس کے معاملات میں ایسا ہے۔ آج بھی مولا کی حفاظت آئے گی، چاہے وہ ہماری حفاظت مولا مکڑی کے جال سے کرے، چاہے وہ ہماری حفاظت مولا پانی سے کرے کہ ہوا سے کرے، یا پھر مچھر کو کسی موذی کے ناک میں گھسا دے، کرے گا حفاظت۔ لیکن تم پہلے یہ تو کہو کہ نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو مسلمان یہ کہے گا اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر وہ گناہوں سے بھی بیزار ہوگا، کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے سونے میں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے چلنے میں مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے، تو کیا دیکھتے وقت، اللہ کے دیکھتے وقت تم ننگا ہونا پسند کرو گے؟ بے حیا ہونا پسند کرو گے؟
آج تو حال یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو پیر نہیں پھیلا رہے ہو، آپ مسجد میں سو کر کے لیٹ کر کے کیوں نہیں سن رہے؟ آپ ادب کی تمیز کے دائرے میں بیٹھے ہوئے کیوں؟ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، مولانا دیکھ رہے ہوں گے، خطیب دیکھ رہا ہے، ان کا دیکھنا تمہیں پورا ایکٹیو کیا ہوا ہے، اگرچہ نیند آ رہی ہے سنبھل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جس دن دل میں یہ خیال آ جائے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، کوئی اندھیریاں ہو تمہارا ہاتھ گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، کیسی بھی اندھیریاں ہو تمہاری آنکھیں خیانت نہیں کریں گی۔ یہ تصور اپنے اندر لاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ایمان اور توکل تھا، بہت اعلیٰ یقین تھا۔ بہرحال میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہم معاملات ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے، یہاں پر ایک اور معاملہ دیکھیں۔ جب سفر میں تھے تو حضرت ابوبکر کبھی حضور کے آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے کہ ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کہتے کہ آقا اگر کہیں کوئی تیر چلائے تو پہلے مجھ پر لگ جائے، میں بار بار ادھر ادھر ہوتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچنے لگے، حضرت ابوبکر کا ایک عمل یہ بھی دیکھ لیں، جب قریب پہنچے مدینے والے سارے لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، کچھ صحابہ پہلے آئے جو بیعت عقبہ اولا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 صحابہ نے بیعت کی اور وہ گئے مدینے میں سب کو تبلیغ کیا، پھر 70 صحابہ آئے ان کو تبلیغ کیا۔ اس طرح سے مدینے میں ایمان پھیل گیا تھا، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اسلام آ چکا تھا، لیکن ان کی بیویاں، ان کی بچیاں، ان کے خاندان والے صرف میرے آقا کے جلووں کے تذکرے ہی سن رہے تھے، ابھی دیکھا نہیں تھا۔ جب مدینے پہنچ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تقریباً یہ سفر 8 یا 9 دن کا تھا آپ کا، مکہ سے جو چلے تھے مدینے پہنچنے کے لیے۔ قبا میں آپ نے قیام فرمایا ہے، جو قبا اس وقت مدینے سے باہر کا علاقہ تھا۔ اب جب مدینے میں داخل ہونے کا معاملہ آیا، مدینے والے کیا کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ جیسی ان کو خبر ملی تھی کہ اللہ کا رسول مکہ سے نکل چکا ہے تو روزانہ مدینے والے سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر، اونچے ٹیلے تھے مدینے میں، وہاں سے سب دور سے آنے والے بھی دکھتے تھے، اس ٹیلے پر جا کر سارے مدینے والے جمع ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے۔ صبح سے شام ہو جاتی تھی، پھر وہیں کھاتے پیتے تھے سب، وہ میلے کے شکل ہو گئی تھی۔ روز جاتے تھے حضور کا انتظار کرتے، پھر گھروں پہ واپس آ جاتے۔ تقریباً کئی دنوں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے جنہوں نے استقبال کیا وہ مدینے والے لوگ ہیں، وہ اہل مدینہ ہیں۔ آج بھی اللہ نے ان کے دلوں کو نرم رکھا ہے، آج بھی مدینے والوں کی طبیعت پورے عرب والوں کی طبیعت سے الگ ہے آج بھی۔ اور جب مدینے والے وہاں پہنچے، پھر ایک دن وہ آیا کہ جب دور سے 2 شکلیں انہیں نظر آنے لگی، ایک اونٹنی پیچھے چلی آ رہی ہے اور 2 لوگ پیدل چلے آ رہے ہیں، تو مدینے والوں نے پہچان لیا کہ یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر کے غلام عبداللہ انہوں نے پہلے مدینے میں آ کر خبر کر دی تھی۔ اب دور سے جب 2 نظر آنے لگے، ان کا جوش، ان کا ولولہ ایسا تھا مدینے والوں کا، سارے کے سارے چوٹی پر چڑھ گئے اور بچیاں دف زور زور سے بجانا شروع کرتی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ان بچیوں کی زبان سے کیا نکل رہا تھا جانتے آپ؟ وہ یہ کہتی تھی، اے لوگو 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، ہم پر تو اب شکر لازم ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا ہمارے پاس آیا ہے۔ پوری کائنات کو چھوڑ کر میرا آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بستی میں جانا پسند کیے تو مدینہ تھی، مدینے کی طرف رخ کیا۔ مکہ کے علاوہ اور بھی تو شہر تھے، کہیں اور جاتے میرے آقا، مدینے کو پسند کیا۔ جب دور سے وہ دونوں دکھنے لگے، ادھر جوش، ولولہ، دف کی آوازیں آنے لگی، اس جان نثار صحابی صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! روایتیں بتاتی ہیں حضرت ابوبکر نے فوراً اپنا جبہ اتار دیا،
اور جبہ اتار کے ہاتھ میں ساتھ میں کچھ تھا نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سایہ کرنے لگے، جیسے جھنڈا ہلاتے ہیں حضور پر ایسے جبہ پکڑ کر کے سایہ کرنے لگے اور چلنے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتنا لمبا سفر ہو گیا، مکہ سے چل کر مدینے، کڑی دھوپ میں بھی سفر ہوا، کہیں تم نے یہ جبہ سایہ نہیں کیا؟ یا مدینہ قریب آ رہا ہے، تم جبہ اٹھا کر سایہ کر رہے ہو؟ عرض کیا کرتے، سوچ تو دیکھو۔ کہتے یا رسول اللہ، یہ مدینے والے نئے لوگ ہیں، کہیں غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لیں، بلکہ میں یہ ہلا کر کے انہیں بتا رہا ہوں کہ ساتھ میں آنے والا خادم ہے اور آقا یہ ساتھ چل رہا ہے۔ آپ نے صدیق اکبر نے لوگوں کے ذہن میں گمان میں بھی نہ آ جائے کہ کوئی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی میں چلتے تھے، نہایت سادگی میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق احترام کے لیے چیزیں بتاتے، اسی لیے بعض صوفیاء کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی عظمت کا احساس کرنے کے لیے غلاف ڈالو، کبھی چادر ڈالو، کیونکہ عام نہ لگے۔ 100 قبریں ہیں، ایک اللہ کا ولی اس میں سویا ہے، چادر اسی لیے ڈالتے ہیں کہ پتہ چلے سب قبروں کی طرح نہیں، یہ اور قبر ہے، یہ اللہ والا ہے۔ یہ صدیق اکبر کے عمل سے ہمیں نظر آتا ہے۔ مسجدوں کو مینار کیوں لگاتے ہیں، گنبد کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے سب گھروں کی طرح یہ گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی شان الگ ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کی عظمت کا احساس ہو، اس لیے کوئی ایسا عمل کرو۔ یہ بیچ میں بات آئی ہے، میں کئی چیزیں تمہیں حل کر دوں۔ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ فاتحہ کر رہے ہیں، ہم غوث پاک کی نیاز دلا رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں، 11 چراغ رکھے ہوئے روشن کیے ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات اس کو لے کر کے کچھ لوگ ہمیں تہمت لگاتے ہیں کہ یہ سب شرک پرستی، بت پرستی، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میرے عزیزو، پہلی بات یہ سن لو، چراغ لگانا کوئی واجب فرض کام نہیں، لیکن میں اس کو حرام بھی نہیں کہتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عظمت کا احساس دلانے کے لیے گھر والے بچے ہوں یا دیکھنے والے ہوں، ان کے اندر عظمت کا احساس دلانے کے لیے بزرگوں نے کیا تھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے متعلق چیزوں کو کچھ الگ کرو تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں مہمان بن گئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرایا گیا۔ وہ مدینے کے ایک متمول آدمی تھے، بڑے امیر آدمی تھے اور بڑے تاجر تھے، حضرت ابو بکر کو پہلے سے بہت پسند کرتے تھے، اس لیے حضور نے ان کے گھر انہیں بھیج دیا، خارجہ بن زید۔ اب یہاں مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب جو مدنی دور شروع ہوا، یہ 10 سال کا دور ایسا ہے جس میں ساری جنگیں ہوئی، بدر ہو کہ احد ہو کہ خندق ہو، جتنی جنگیں ہیں، حنین ہے، تبوک ہے اور فتح مکہ ہے، خیبر ہے، یہ ساری جو جنگیں ہوئیں وہ مدنی دور میں ہوئیں۔ مکہ میں جب تک تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ نہیں فرمائی، ساری مدینے میں آنے کے بعد، کیونکہ اسلام کا قلعہ مضبوط ہو چکا تھا، اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد وہاں بن چکی تھی، اس مسجد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت بھی فرماتے تھے، درس بھی دیتے تھے، صحابہ کو سکھاتے بھی تھے، اور وہ غریب صحابہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے ان کے لیے بھی ایک کٹا بنا کر کے اسی میں ان کی پرورش بھی کی جاتی، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو ہاسپٹل کا کام بھی اسی مسجد کے کونے میں کیا جاتا تھا، جنگ کے قیدیوں کو لا کر کے بھی اسی مسجد کے کونے میں باندھا جاتا تھا، بہت سارے کاموں کے لیے ایک مسجد نبوی کا استعمال ہوتا تھا، ایک مسجدوں کو آج جن کاموں کے لیے استعمال ہونا چاہیے وہ کام اب ختم ہو گئے ہیں۔ بہرحال مسجدیں مرکز ہوا کرتی ہیں تبلیغ اور ہدایت کی، آج فرض نمازوں کے بعد تو مسجدیں بند ہیں، مسجدوں میں آج کچھ مل نہیں رہا ہے، لوگ بس فرض نماز کے لیے داخل ہوئے اور نکل گئے۔ ہمارے دین کی اصل بنیادیں مسجدوں سے تھی، مدرسے تو بہت بعد میں بنے ہیں، یونیورسٹیاں بعد میں بنی ہیں۔ اسلام کے جتنے بڑے بڑے فقہا کو آپ دیکھو گے، امام اعظم ابو حنیفہ کہاں پڑھے اور کہاں پڑھا ہے؟ پورے مسجد میں۔ امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ سارے لوگ مسجدوں میں پڑھے اور مسجدوں سے نکلے، مسجدوں میں ہی ان کی پوری زندگی بھی گئی۔
عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنایا تو اسلام کا ایک ایسا مرکز تھا جہاں سے ہر کام ہوتا تھا، مشورے وہاں ہوتے تھے، بلکہ بادشاہوں کو خط وہاں سے لکھے جاتے تھے۔ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا جو نظم شروع ہوا مدینہ طیبہ سے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ زندگی کے اختتام پر حضرت ابوبکر صدیق کے کچھ معاملات دیکھیں۔ وہ یار غار بھی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین بھی ہیں، بہت ساری باتوں کو میرے آقا کے وہ ایسے جانتے تھے۔ ایک بار حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری میں سارے صحابہ کو بلایا کہ سب لوگ احرام باندھو اور چلو حج کرنے کے لیے، سارے صحابہ حج کے لیے نکلے۔ یہ آخری حج تھا میرے آقا کا، لیکن کسی کو پتہ تھوڑی نہ تھا۔ حج کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے میرے صحابہ غور سے سن لو میری اس بات کو، کیا خبر کہ میں اگلے سال حج کر سکوں گا کہ نہیں کروں گا۔ یہ جملہ تو حضور نے فرمایا، اور پھر بشارت دی کہ اللہ نے قرآن کی آخری آیت بھی اتار دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ یہ آیت اتری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ کتنے سال سے اتر رہا تھا؟ 23 سال سے، 23 ایئرز۔ قرآن کے اترنے کا جو مرحلہ ہے 23 سال تک چلا۔ جب آخری آیت آئی صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ ہو گیا، ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں جا کر کے رونے لگے، رو پڑے۔ صحابہ نے کہا ابو بکر آج عید کا دن ہے، حج میں قرآن جب مکمل ہوا، آج بھی میں بتاؤں میرے عزیزو، جب قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے کسی حافظ کا حفظ کرنے کے دوران بڑی دعوت کرتے ہیں ہم، ماں باپ کو بلائے، رشتہ داروں کو بلائے۔ ختم قرآن جو ہوتا ہے، ایک بچہ حفظ کر رہا تھا، حفظ تو چھوڑیں، آپ جب قرآن دیکھ کر کے ختم کرتے ہیں تو ہدیہ کرتے ہیں نا، ختم قرآن ہوتا ہے، جوڑا لائے استاد کو دیا، پھول پہنے، یہ سارا جو نظام ہے قرآن کے ختم ہونے کی خوشی تو آج بھی ہم مناتے۔ تو وہ صحابہ کو خوشی تو تھی، لیکن اس کا دوسرا پہلو ابو بکر صدیق کے پاس تھا۔ وہ کہتے ہیں اے صحابہ، یقیناً اسلام مکمل ہوا، دین آج پائے تکمیل کو پہنچا، قرآن کی آخری آیت آئی، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم تک آئے تھے، پیغام مکمل ہو گیا تو اب وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کو غم حجۃ الوداع سے ہی لاحق ہو گیا تھا۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، محرم کے دن تھے، محرم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا۔ خطبے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ سنیے، خطبے میں میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ چاہے تو دنیا لے لے، چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے۔ اے لوگوں، اس بندے نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو بکر پھر رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ ابو بکر اس کا معنی ہم نہیں سمجھ سکے، کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اے لوگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول اللہ ہے، خود رسول اللہ ہے، کہ اللہ نے انہیں خود اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو پوری دنیا لے لیں یا چاہے تو اللہ کے پاس آ جائیں۔ حضور دنیا کبھی نہیں لیں گے، انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ اے صحابہ، دیکھنا اب اللہ کے رسول ہم سے روپوش ہو جائیں گے، ہم سے دور چلے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے، یعنی مقاصد حدیث تک پہنچتے تھے حضور کے۔ اب اس کے بعد وہ دن بھی آئے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی مدینے میں۔ وہ کیسا سما رہا ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ ابو بکر کا عشق کیسا تھا، محبت کیسی تھی،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ